बेहतरीन होगा। सबसे पहले आपके ग्रुप के साथ बिहेवियर, आपके ग्रुप को प्लानिंग, ठीक है, आप उनको किस तरह प्लान कन्वे करते हैं, और इसके अलावा आप किस तरह उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं, और सारी चीजें ये बेहतरीन होना चाहिए। अभी देखिए हम टास्क की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमांड टास्क। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कमांड टास्क के ऊपर। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी मॉडल को खुद कमांड कर सके, उसको सॉल्व कर सके, और उसके लिए आपके पास प्लेन अवेलेबल होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को ध्यान से देखे और लास्ट तक देखे, और इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी इस वीडियो लेक्चर के बाद जो आपको कमांड रिलेटेड से रिलेटेड इल्म ना हो। सो बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले कमांड टास्क आईएसएसबी का सबसे वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपकी कमांड की एबिलिटीज चेक की जाती है। आपको पता है कि मिलिट्री लाइफ में आपने एक एज अ ऑफिसर कमांड करना होता है पूरी यूनिट का, या अपने कुछ ग्रुप्स का, अपनी कंपनी का। तो इसमें यहाँ पे वो क्वालिटीज चेक हो रही है कि आपके अंदर क्या की कमांड की एबिलिटी है या नहीं, अभी से आप थोड़े बहुत कमांड के काबिल है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको जो मॉडल दिया जाता है उसको आपने एज अ कमांडर लीड करना होता है अपने ग्रुप के सामने, ठीक है। कोऑपरेशन, इसमें आपकी ये एबिलिटी चेक की जाती है कि आप अपने ग्रुप को किस तरीके से लीड करते हैं, आप अपने साथ ग्रुप को किस तरह से ले जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आप ऑर्डर को कितना बेहतर समझ सकते हैं, ऑर्डर को समझने के बाद आप उसको एज अ लीडर किस तरह आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस तरह आप लीड कर सकते हैं अपने ग्रुप को, अपने जो आपके कंपनी है जो भी है। म्यूचुअल सपोर्ट, आप किस तरह ग्रुप के साथ मिलजुल कर काम करते हो। लेट सपोज आपने एक ग्रुप के ऊपर कमांड करना है, तो आप उसमें म्यूचुअल सपोर्ट को कितना रोल देते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट को कितने इंपॉर्टेंस देते हैं, आप ग्रुप के साथ मिलजुल कर उस काम को कितना बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा आप ऑर्डर लेके उसको किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है। लेट सपोज आपको ऑर्डर मिल गया है, कमांड टास्क का आपको ड्यूटी की तरफ से ऑर्डर मिल गया है कि आपने इस कमांड टास्क को आपने इस टास्क के ऊपर कमांड करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आप उस ड्यूटी के ऑर्डर को किस तरह अपने ग्रुप के साथ कन्वे करते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिलीवरी ऑफ ऑर्डर और सुपरविजन। फिर उसके अलावा आप उस कमांड को किस तरीके से सुपरवाइज करते हैं, आपका ग्रुप लगा हुआ कर रहा है तो आप उसको किस तरीके से सुपरवाइज कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, आप किस तरीके से उस टास्क के लिए प्लान बनाते हैं और फिर अपने उस प्लान को किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपके अंदर फैसला और इसके अलावा फैसला लेने की जो सलाहियत है कि आप उस कम टाइम में, लेट सपोज आप कहीं पे है, आपके ऊपर अटैक हो गया या वट एवर इस तरह का कोई भी सीन है, तो आप उस कम वक्त में या उस इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको टाइम कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है, इसीलिए ताकि आप उस कम टाइम के अंदर प्रेशराइज एनवायरनमेंट माहौल में रहकर डायरेक्ट अपना डिसीजन बना सके, ठीक है। इसके अलावा देखिए कमांड टास्क के लिए आपके पास टोटल 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। 10 से 15 मिनट आपने इसमें आपकी प्लानिंग टाइम भी शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपके पास टोटल 6 इंडिविजुअल्स होते हैं, 6 बंदे होते हैं आपके पास जो आपने जिनके ऊपर आपने कमांड करनी होती है और उनके साथ मिलकर आपने इस टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो देखिए इन अ नटशेल कमांड टास्क आईएसएसबी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कमांड चेक की जाती है, इसमें आपकी कोऑपरेशन चेक की जाती है, इसमें आपकी म्यूचुअल सपोर्ट चेक की जाती है। और अगर आप इन तमाम चीजों को देखें तो ये सारी वो लीडरशिप क्वालिटीज भी है, ठीक है, जो आईएसएसबी में आपके हर टास्क के अंदर ये हर स्टेज पे चेक हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली आपकी ड्यूटी को वो चीजें सामने नजर आ जाती है कि हाँ यार इस बंदे के अंदर जो जो चीजें इसने अपने लीडरशिप। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं तो ये सारे अगर आप देखें तो ये लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर भी है। अभी तो आप आईएसएसबी में हर जगह पे लिख रहे हो कि आई एम वेरी ब्रेव, आई एम इनिशिएटिव, आई एम कोऑपरेटिव, लेकिन यहाँ पे जीटीओ को प्रैक्टिकली वो चीजें नजर आ जाती है कि हाँ इस बंदे ने जो लिखा है साइकोलॉजिस्ट के पास उन टेस्टों में, तो मेरे पास ये चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही, और इसके अंदर वाकई ये एबिलिटीज है या नहीं है, क्योंकि आपके कमांड टास्क, आपकी प्लानिंग, उससे सारी चीजें उसको सामने नजर आ जाती है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर हम आपको जो प्लान बता दे तो वो आपका फाइनल प्लान हो। अगर आपके पास बेहतर सोल्यूशन हो इसका तो आप वो भी ले सकते हैं,
لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ کمانڈ ٹاسک کے اندر آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کی کون سی کوالٹیز چیک ہو رہی ہے، اور آپ نے ان کوالٹیز کو کس طریقے سے وہاں پہ شو کرنا ہے. ٹھیک. اچھا دیکھیے ابھی ہم بڑھتے ہیں میتھڈ کی طرف. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو جی ٹی او ورکنگ انٹرویو کے لیے جاتا ہے. لیٹ سپوز آپ کا گروپ بنا ہوا ہے تو جی ٹی او جو بندہ کمانڈ کرے گا اس کو لے جاتا ہے ٹاسک کی طرف. ٹھیک ہے. راستے میں جاتے ہوئے جی ٹی او آپ کا ایک شارٹ سے انٹرویو. اچھا دیکھیے یہ جو انٹرویو ہے یہ ہم نے جی ٹی او کے لیکچرز میں آگے جا کے ایکسپلین کی ہے کہ یہ انٹرویو کس طرح کا ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں کون کون سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے نیکسٹ ویڈیو بنائی ہے جو ہمارے فل کورس کے اندر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ فل کورس بائی کرنا چاہتے ہیں لاسٹ میں ہم اس کو ڈیٹیلز دی آپ وہ لے سکتے ہیں. باقی یہ ڈیمونسٹریشن ہے اس میں ہم صرف کمانڈ ٹاسک کے ساتھ ہی اسٹریٹ رہیں گے. ٹھیک. اچھا دیکھیں ٹاسک کے اوپر پہنچتے ہوئے آپ کو جی ٹی او اس سے ریلیٹڈ بریفنگ دے گا. بریفنگ آگے آپ کو ہم دیں گے, آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بریفنگ میں کیا ہوتا ہے. بریفنگ میں بیسیکلی آپ کو اس ماڈل سے ریلیٹڈ چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے, آپ کے لیے ڈرمز ہے, یہ فلانکس ہے, ایریا کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, ڈرمز کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو پھر آگے جا کے آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے گروپ کو آواز دینا ہے کہ لیٹ سپوز گروپ 2 کم ہیئر, اور یہ آپ کا جو ساؤنڈ ہے نا اس میں آپ کی وہ کمانڈ ٹائپ کی وائس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے بندہ آرڈر دیتا ہے یا جس طرح ایک کمانڈر لیڈ کرتا ہے تو اس کا ساؤنڈ, اس کا ٹون تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نارمل فرینڈلی انوائرمنٹ سے تو آپ کا ٹون اسی لیول کا ہونا ہے. اچھا آپ نے گروپ کو تھوڑا لاؤڈلی بولنا ہے کیونکہ آپ کا جو گروپ جو ہے وہ آپ کے ٹاسک سے تھوڑا ڈسٹینس پہ ہوتا ہے, تو آپ نے ان کو تھوڑا لاؤڈ بولنا ہے تاکہ آپ کا آواز ان تک پہنچ سکے اور ٹائم بھی ضائع نہ ہو, کیونکہ اگر آپ ان کے پیچھے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہاں سے ان کو آواز دینا ہے, لاؤڈ آواز دینا ہے کہ لیٹ سپوز گروپ 2 کم ہیئر, تاکہ وہ آ جائے اپنے ٹاسک کے اوپر اور پھر آپ باقی آگے گائیڈ کرتے کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا دیکھیں جیسے ہی آپ کا گروپ پہنچ جاتا ہے آپ ٹاسک کے ساتھ کھڑے, لیٹ سپوز یہ آپ کا ٹاسک ہے, یہاں پہ آپ کھڑے. ٹھیک ہے. آپ کو گروپ بھی یہاں پہ پہنچ گیا ہے, تو آپ نے جس طرح آپ کو جی ٹی او نے بتایا ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہو. آپ نے اپنے گروپ کو اپنے الفاظ میں یا جی ٹی او کے الفاظ میں جو آپ کے لیے ایزی ہو اور جس میتھڈ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل اس میں اپنے گروپ کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو بریفنگ آپ کو ملی ہے گروپ سے ٹاسک سے ریلیٹڈ جو بریفنگ آپ کو ملی ہے آپ نے اپنے گروپ کو وہ سمجھانا ہے کہ ہم نے اس ٹاسک کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہمیں جو چیزیں دی گئی ہے, جو ہمیں ٹولز دی گئی ہے, ڈرمز وغیرہ یا فلنکس وغیرہ, ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنے گروپ کو اپنا پلان بتا دینا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کا پلان کیا ہے, آپ کے مطابق یہ ٹاسک کس طریقے سے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. جب آپ گروپ کو اپنا پلان بتا دیتے ہیں تو لاسٹ میں آپ ان سے لازمی پوچھے کہ اگر آپ میں کسی کے پاس بہتر مشورہ ہو یا بہتر پلان ہو تو آپ دے سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر بھی سوچے. اگر کسی کا پلان آپ سے بہتر ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں, آپ اس کو یوز کر سکتے. اٹس گڈ, کیونکہ یہ آپ کی کوپریشن کی کوالٹیز چیک ہو رہی ہے اور دوسرے کی رائے کو اہمیت آپ دے سکتے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس ٹاسک کے اندر ٹائم کو مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے اور اس ٹائم کے اندر آپ کی جو ابھی آپ کا جب گروپ پہنچ جاتا ہے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ جب گروپ کو بریف کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ٹائم کے اندر ہی آ رہا ہے, تو آپ نے ان کو مختصر سا بریف کرنا ہے تاکہ ان کو چیزیں بھی سمجھ میں آئے اور آپ کا ٹائم تو سارا بریفنگ میں نہ جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہم بڑھتے ہیں. اچھا دیکھیں آپ نے ٹاسک کو ایز اے کمانڈر لیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کمانڈر آپ نے خود کو شو کرنا ہے, کس طرح آپ کے ٹون سے پتہ چلنا چاہیے, اور آپ ان کو جو پلاننگ دے رہے ہیں, آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ شو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے گروپ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں, جتنا آسان آپ سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اچھی طریقے سے ٹاسک کو سمجھ چکے ہیں تو گروپ کے لیے بھی آپ کو گائیڈ کرنا آسان ہوگا. اس کے علاوہ گروپ کے ساتھ کوآپریٹو رہے, ساروں کو مل کر چلے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ خود آگے جا کر سب سے پہلے نمبر پہ آپ ٹاسک سٹارٹ کر لیں اور خود فنیشنگ لائن پہ پہنچے. آپ نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے. مڈ میں آپ نے کیوں رکھنا ہے, آپ نے پہلے لیٹ سپوز 6 بندے تو آپ نے 3 بندوں کو فنیشنگ لائن کے پار پہنچا دیا یا آپ نے ٹاسک کے اندر انڈلج کر دیا, تو پھر آپ نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے. مڈ میں اس لیے رکھنا ہے, لیٹ سپوز اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جائے آپ کی پریکٹیکل لائف میں, تو جو بندے آپ نے فنیشنگ لائن کے تھرو پہنچائے ہیں یا جو بندے آپ نے اس جگہ پہ پہنچائے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا ٹاسک کرنا ہے, تو آپ ان کے ساتھ ہو, اویلیبل ہو, لیڈ کر سکو. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے, نہ اسٹارٹ میں کرے نہ اینڈ میں کرے, بلکہ خود کو مڈ میں کرے. اچھا دیکھیے آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے ٹاسک میں, جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے خود کو مڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے 2-3 بندوں کو آپ لے جائیں, پھر آپ مڈ میں, اور پھر لاسٹ میں باقی بندوں کو.
اچھا دیکھیے، اگر ٹاسک کے دوران آپ سے کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو جائے، ابھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ غلطی کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے. اگر ٹاسک کے دوران کوئی بھی غلطی ہو جائے تو آپ نے اس ٹاسک کو دوبارہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے کہ یار کسی کو نظر نہیں آ رہا. سب آپ کی ساری چیزیں انڈر آبزرویشن. تو اور اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ اور اپنے اس کام کے ساتھ ایماندار رہے، ٹھیک ہے. آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی فاؤل ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے جو آپ کو دیے گئے انسٹرکشنز کے خلاف ہو، تو آپ اس کو دوبارہ کریں، ٹھیک ہے. یہ اچھی بات ہے. اچھا دیکھیے، اگر آپ کا ٹاسک کمپلیٹ نہ ہو، اکثر ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کا جو سٹارٹ ہے اور آپ کا جو پلان ہے وہ سب کچھ شو کر رہا ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور آپ کی پلان اس کو کمپلیٹ کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اور آپ اپنے گروپ کو جس طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں آپ ایز اے کمانڈر لیڈ کرنے کے قابل ہے یا نہیں. تو اگر آپ کا ٹاسک کمپلیٹ نہ ہو تو اٹس نتھنگ ٹو ورry، ٹھیک. آپ کی ساری چیزیں آپ کے پلان اور آپ کے سٹارٹ سے شو ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا سٹارٹ بہترین ہونا چاہیے. سٹارٹ کس طرح بہترین ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کے گروپ کے ساتھ بیہیویئر، آپ کے گروپ کو پلاننگ، ٹھیک ہے. آپ ان کو کس طرح پلان کنوے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کس طرح ان کو پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں، اور ساری چیزیں یہ بہترین ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں ہم ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹاسک گائیڈ کروا لیتا ہوں. یہ ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا فنیشنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اپنے بندوں کو، ہمارے پاس 6 بندے ہیں، ہم نے ان کو یہاں سے یہاں لے جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا مین ٹاسک ہے. ابھی آگے جا کر ہم ڈیٹیلز میں بڑھتے ہیں کہ آگے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ. لیکن ہمارا مین ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے سٹارٹ پوائنٹ سے لے کر فنیشنگ پوائنٹ تک اپنے بندوں کو اور اپنے سامان کو لے جانا ہے، ٹھیک ہے. ابھی سامان میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس 3 ڈرمز ہیں. یہ ڈرمز لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں 2 بندے آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس لائٹ ویٹ اور اس میں آپ 2 بندے آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سامان میں آپ کے پاس 2 پلینکس سے تختے ہیں، ٹھیک ہے، لکڑی کے تختے. ایک 5 فیٹ ہے، دوسرا 3 فیٹ ہے. یہ پورا ہمارا جو اسٹرکچر ہے ٹاسک کا، ابھی یہ میں آپ کو گائیڈ کرواتا ہوں. دیکھیں ہم نے سامان کو، ہمارے پاس 6 بندے ہیں، ٹوٹل 6 بندے ہو گئے، 3 ڈرمز ہیں اور آپ کے پاس یہ 2 پلینکس جو ہے، تو ان کو ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر فنیشنگ پوائنٹ تک پہنچانا ہے. ابھی دیکھیں درمیان میں آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے آپ ان کو سمجھیں. یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آپ ڈرم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ ڈرم رکھ سکتے ہیں. اس جگہ پہ آپ ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ لوگ صرف اور صرف اس جگہ پہ ڈائریکٹ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، تو اس ایریا کے اوپر آپ ڈائریکٹ قدم نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے. صرف واحد یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ خود کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ قدم رکھ سکتے ہیں، سامان بھی رکھ سکتے ہیں. اس جگہ پہ آپ ڈرم رکھ سکتے ہیں، اس جگہ پہ آپ ڈرم اور یہ تختے وغیرہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ڈسٹینس ہے، یہ ڈسٹینس آپ دھیان سے دیکھیں، اس کا آپ ایک اسکرین شاٹ لیں اور اپنے سامنے رکھیں، تاکہ پھر آگے ہم آپ کو اس کو سمجھائیں گے تو آپ کو ڈسٹینس کا پتہ ہو. یہ ہینڈی ڈسٹینس ہے، مینز آپ یہاں سے یہاں تک بآسانی ہاتھ کے ذریعے یہ ڈرم رکھ سکتے ہیں. 2 فیٹ کا ہے، یہ 2.5 فیٹ، یہ 4 فیٹ کا ہے، یہ بھی 3 فیٹ کا ہے، یہ 3 فیٹ کا ہے اور یہ بھی 3 فیٹ کا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی چیزیں آپ کو مختصر یہاں پہ اس سلائڈ کے اندر میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس 3 ڈرمز ہیں، 2 پلینکس ہیں، 6 بندے ہیں. ان کو ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر فنیشنگ پوائنٹ تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ڈائریکٹ گراؤنڈ کو ٹچ نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ ہم صرف یہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ یہ جگہ جو ہے یہ آپ کے ڈرم کے لیے ہے، یہ جگہ آپ کے ڈرم تختے ان سب کے لیے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈرم رکھ لیتے ہیں نا، تو پھر آپ اس ڈرم کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز یہاں پہ آپ نے ڈرم رکھ دیا، تو ڈرم کے اوپر پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ آپ ان جگہوں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے. یہاں پہ آپ ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈرم رکھ کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ڈرم یا تختے رکھ کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے جا کر ہم ٹاسک کے اوپر پڑھتے ہیں. ابھی دیکھیں جو چیزیں میں نے آپ کو پچھلے ٹاسک کے اندر پچھلے سلائیڈ میں بتا دیے ہیں، وہ سارے یہاں پر دوبارہ میں نے ریوائز کر کے لکھے ہیں. یہ جو جگہ ہے یہ آپ کے ڈرم کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ڈرم رکھ لے، اس کے اوپر تختے بھی رکھ سکتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر خود کھڑے ہو سکتے ہیں ڈرم کے اوپر یا تختوں کے اوپر، لیکن ڈائریکٹ آپ کے پیر اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوں گے. اگر آپ سے ٹچ ہو جائے تو یہ غلطی ہے. اور یہاں ایسی غلطی اگر آپ سے پورے ٹاسک کے اندر کہیں پہ بھی ہو جائے تو آپ نے اس اسٹیپ کو ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو کریں.
یہ غلطی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے اس کو ہائڈ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو دوبارہ سے صحیح طریقے سے اس ٹاسک کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 ڈسٹنس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے سامان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جگہ بھی آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے، آپ اس کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں یا اس کے اوپر آپ اس کو اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ٹاسک آپ کو آلریڈی پہلے سمجھا دیا ہے۔ ٹاسک میں ہمارے کیا ہے، 3 ڈرمز ہے، 2 پلینکس ہے اور 6 بندے، ان کو یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے لے جانا ہے اور ان چیزوں کو یوز کر کے، ان کو یوٹیلائز کر کے ہم نے اپنے بندوں کو آگے لے جانا ہے۔ یہاں پہ آگے میں آپ کو پلان بھی بتاؤں گا کہ ہمارا پلان کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کس طرح ہم نے یہاں سے یہاں جانا ہے، پھر یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے آگے آؤٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا پلان میں آپ کو، اچھا دیکھیے آپ کو میں نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہمارے پاس صرف 3 ڈرمز ہیں، تو یہ آپ کا ڈرم نمبر 1، یہ 2، یہ 3۔ پہلا ڈرم آپ نے کس طرح رکھنا ہے، یہ ڈسٹنس آپ کے پاس تقریباً 2 فیٹ کا تھا نا، تو یہ ہینڈی ڈسٹنس ہے۔ آپ نے سمپلی ہاتھ لمبا کر کے یہاں پہ پہلا ڈرم رکھ لیا، بات ختم۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس 3 فیٹ کا تختہ تھا وہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا، ہم نے یہاں سے 2 بندوں کو یہاں تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہو گیا، ہم نے ہاتھ لمبا کر کے یہاں پہ ڈرم رکھ لیا، اس کے اوپر تختہ رکھ لیا اور 2 بندوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا۔ نیکسٹ ہم آگے بڑھتے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے آگے آپ نے کیا کیا، یہاں سے سمپلی یہ 3 فیٹ والا تختہ اٹھائے، یہاں پہ رکھ لیں، آپ ایک بندے کو یہاں پہ شفٹ کرے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ تختہ لائے، دوسرے بندے کو یہاں پہ لے جائے۔ سمپلی آپ نے اس جگہ کے اوپر کس طریقے سے بندوں کی شفٹنگ کرنی ہے، یہاں آپ نے 3 فیٹ کا تختہ رکھ لیا، 2 بندے یہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ سمپلی پھر یہ 3 فٹ کا تختہ یہاں پہ رکھ لے، پہلے یہاں پہ ڈرم کو شفٹ کرے، ڈرم کو ہاتھ لمبا کر کے رکھ لے، پھر اپنے 2 بندوں کو یہاں پہ بھی شفٹ کرے۔ اس طرح دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 2 بندوں کو یہاں پہ بھی شفٹ کر لیا۔ کس طرح سے شفٹ کیا، جو 3 فٹ کا تختہ تھا ہمارے پاس وہ ہم نے یہاں رکھ کے اس کو شفٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ یہ تختہ رکھا تھا، 2 بندے یہاں پہ ہم نے شفٹ کیے تھے، پھر وہ تختہ اٹھا کے ہم نے یہاں پہ ایک بندے کو شفٹ کیا، پھر وہاں سے دوبارہ یہ 3 فٹ کا تختہ یہاں پہ ہم نے رکھا، دوسرا بندہ یہاں پہ شفٹ کیا، اس کو بھی یہاں پہ لے گئے۔ اسی طریقے سے 4 بندے ہم نے یہاں پہ پورے کر لیے، ٹھیک ہے۔ 2 یہاں پہ ہمارے ہو گئے، 2 یہاں پہ۔ ابھی تک آپ کو ٹاسک کی سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا، ابھی تک ہم نے سمپلی یہ کیا کہ ہم نے یہاں پہ ہاتھ لمبا کر کے ڈرم رکھ لیا، پھر اس کے اوپر 3 فٹ کا تختہ رکھ کے 2 بندوں کو ہم نے شفٹ کیا، پھر سمپلی یہاں سے دوسرا ڈرم ہم نے شفٹ کر کے یہاں پہ بھجوا دیا اور 2 بندوں کو بھی اسی طریقے سے ہم نے آگے فارورڈ کر دیا۔ ابھی آگے بڑھتے ٹاسک کی طرف۔ ابھی دیکھیں یہاں سے ہم نے دوبارہ تیسرا ڈرم اٹھا کے، ہاتھ میں ہینڈی ڈسٹنس ہے تو یہاں پہ ہم نے تیسرا ڈرم رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ڈرم ہم نے رکھ لیا، اس کے اوپر سمپلی وہ جو 3 فیٹ کا آپ کے پاس تختہ تھا وہ بھی ہم نے رکھ لیا۔ ہم نے ایک بندے کو یہاں پہ شفٹ کیا، جیسے ہی ہم نے ایک بندے کو یہاں پہ شفٹ کیا، یہاں پر ہمارے پاس پہلے 2 بندے کھڑے تھے، ایک بندہ ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا، دوبارہ ہم نے یہاں سے ایک بندے کو یہاں پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ٹاسک کو کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے آگے بندے کو شفٹ کرنا ہے، پیچھے سے بندے کو لانا ہے ٹاسک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے شفٹنگ کا چلتا رہے گا۔ ابھی دیکھیں ہم یہاں پہ جب ہم نے بندے کو پہنچا دیا تو ہم نے 5 فیٹ کا تختہ اٹھا کے یہاں سے ڈائریکٹ یہاں پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ سامان کے لیے اور خود کے لیے ڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک بندہ پہنچا تھا، یہاں پہ پہنچا تھا، یہاں پہ پہنچا تھا، یہاں پہ 2 بندے کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نے ڈائریکٹ تختہ یہاں پہ رکھ لیا، ایک بندہ ہمارا یہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا بندہ بھی یہاں پر پہنچ گیا۔ ابھی 2 بندے ہمارے یہاں پر پہنچ گئے، 2 بندے یہاں پر پہنچ گئے اور 2 بندے یہاں پہ پہنچ گئے۔ یہاں پہ جو ڈرم تھا وہ ڈرم اس آخری بندے نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹنس اتنا ہے کہ بندہ ہاتھ لمبا کر کے اس ڈرم کو اٹھا سکتا ہے، تو اس بندے نے ہاتھ لمبا کر کے اپنے ساتھ ڈرم کو بھی اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ یہاں پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد ڈرم بھی اٹھا لیا، تو یہاں سے ہمارا ٹاسک فنش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں سے ہمارے ٹاسک کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں ٹاسک کو ہم نے اپنے تمام بندوں کو ٹاسک کے اندر انوالو کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ٹاسک ابھی کنٹینیو ہے، ابھی کنٹینیوس فارم میں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آگے جا کر ہم نے ان تمام بندوں کو آگے لے کے جانا ہے اور فنیشنگ پوائنٹ تک پہنچانا ہے۔ آلریڈی تمام بندوں کو ہم نے اپنے ٹاسک کے اندر انٹر کر لیا۔ کس طریقے سے انٹر کیا، سب سے پہلے یہاں پہ لیا، یہاں پہ لیا، یہاں پہ اور پھر یہاں پہ۔ ابھی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے جی ٹی او کھڑا ہوگا اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا اور وہ اس انتظار میں ہوگا کہ آپ کب اس کو کمپلیٹ کر دو۔
اسی دوران کہیں پہ بھی، خاص کر ان جگہوں میں آپ کو کہیں پہ بھی GTO کہہ سکتا ہے کہ آپ کا ٹاسک بس ٹائم ختم ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹاسک ابھی کنٹینیوس حالت میں. کنٹینیوس حالت میں کیا مطلب؟ آپ کا ٹاسک چل رہا ہے، آپ اس کو فنش کر رہے، آپ نے پلین جو دیا تھا آپ اس پلین کے اوپر چل رہے. تو یہ آپ کا سب کچھ شو کر رہا ہے کہ آپ نے سٹارٹ کس طرح سے لیا تھا، آپ نے اپنا پلین کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا، آپ اس کی کس طرح سے سپرویژن کر رہے اور کس طرح اپنے گروپ کو لیڈ کر رہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو جب پتہ چل جاتی ہے، جو وہ جس مقصد کے لیے آپ سے کمانڈ ٹاسک لے رہا ہے وہ مقصد اس کو جہاں پر مل جاتا ہے تو ٹاسک آپ کا فنش. ابھی دیکھیں 2 بندے ہم نے یہاں پہ پہنچا دیے تھے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 5 فٹ کا جو آپ کے پاس فلینک تھا وہ بھی آپ نے ان کو دے دیا. آپ یہاں سے رکھ کے یہاں پہ اپنے بندے پہنچا سکتے. تو آپ کے 2 بندے فنشنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے. سب سے پہلی چیز یہاں پہ ہم نے 2 بندوں کو پہنچایا تھا، 5 فٹ کا تختہ بھی ان کو دے دیا. انہوں نے ڈائریکٹ تختہ لگا کے فنشنگ پوائنٹ پہ لگا لیا اور یہ خود اس تختے کے اوپر لیٹ سپوز ایک بندہ چلا گیا یا کوئی بھی. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا ہائٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے. تو آپ کا یہ جو تختہ ہے لیٹ سپوز آپ نے یہاں پہ رکھ لیا اور یہ گراؤنڈ ہے، تو آپ کا یہ تختہ کچھ اس طرح کا ہوگا. تو یہاں سے بندہ یہاں پہ یہ آپ کا فنشنگ پوائنٹ ہے. تو اس طریقے سے آپ کے بندے فنشنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے. اگر آپ کا ایک بھی بندہ فنشنگ پوائنٹ پہ پہنچ گیا تو یہ آپ کی ٹاسک کی پروگریشن اور آپ کی پلین کی جو سکسیس ہے وہ شو کر ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا پلین سکسیسفل ہے اور آپ اس کو جس طریقے سے آپ نے پلین کیا تھا آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے. ابھی دیکھیں باقی بندوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. 3 یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایک ڈرم رکھ لیا، ٹھیک ہے، ہینڈی ڈسٹینس سے آپ نے ہاتھ لمبا کر کے یہاں پہ ڈرم رکھ دیا. پھر آپ نے بندوں کو یہاں پہ پہنچا دیا، ڈرم بھی ان کو دے دیا. تو دوسرا ڈرم بھی یہاں پہ. تو آپ کے بھی 1 2 3 3 بندے آپ کے یہاں پہ ہو گئے. اس کے علاوہ ایک بندے کو آپ نے لیٹ سپوز باہر شفٹ کر لیا، 2 یہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ٹوٹل 5 بندے ہو گئے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے 3 فیٹ کا جو پلینک ہے یہ آپ نے رکھ لیا، ٹھیک ہے. آپ نے 3 فٹ کا پلینک رکھ لیا. آپ نے اپنے بندوں کو اس پہ آگے شفٹ کرتے جائیں، ان کے ساتھ ڈرمز بھی جا رہے، ٹھیک ہے. ڈرمز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. آپ نے یہاں سے ایک پلینک لگایا 3 فٹ کا، 5 فٹ کا ہم نے یہاں پہ لگایا. یہاں پہ ہمارے بندے آگے فنشنگ پوائنٹ پر پہنچ رہے. اور یاد رکھیے آپ نے خود کو مڈ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. آلریڈی جب آپ پہلے 2 بندوں کے اوپر وہ پلین کروا لیتے ہیں، اپنا وہ میتھڈ وغیرہ کروا لیتے، تو باقی کو پتہ چل جاتا ہے. پھر آپ مڈ میں خود کو بھی فنشنگ پوائنٹ پہ پہنچائے، ٹھیک ہے. ابھی ہمارا پلین کس طریقے سے چل رہا ہے، یہاں پہ ہم نے ہمارے 3 بندے کڑے تھے تو ان کو ہم نے 3 فیٹ کا پلینک لگا لیا ڈرم کے اوپر اور ان دونوں کو ہم نے شفٹ کر لیا. انہوں نے اپنے ساتھ ایک ڈرم بھی اٹھا لیا. 2 بندے آپ کے یہاں پہ شفٹ ہو گئے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک ڈرم بھی اٹھا لیا، ٹھیک ہے. ابھی وہ یہاں سے باہر ہو رہے. جب آخری بندہ آپ کا یہاں پہ پہنچ جائے گا تو یہ اپنے ساتھ تختہ بھی اٹھا لے گا اور ہینڈی ڈسٹینس ہے تو یہ ڈرم بھی اٹھا لے گا. یہ بھی یہاں سے آؤٹ آپ کا ہو جائے گا. اور لاسٹ میں یہ 5 فیٹ کا جو تختہ ہے یہ آلریڈی آپ کے فنشنگ پوائنٹ سے باہر ہے تو یہ بھی آپ اٹھا لے تو آپ کا پلین ختم. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ہمارا فل کورس بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا لمیٹڈ ٹائم آفر ہے. اس میں ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں. آپ ہمارا یہ کورس بائی کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کورس جس میں اس طرح کی ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو دیں گے. آپ کے سائیکالوجی پورشن سے لے کر آپ کے GTO پورشن تک، آپ کے انٹرویو سے ریلیٹڈ ساری گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی. اس کے علاوہ آن لائن ہمارے نوٹس تک بھی آپ کا ایکسیس ہوگا، ٹھیک ہے. سافٹ کاپی نوٹس بھی آپ کو ملے گی. آپ کو GTO پورشن کے لیکچرز بھی ملیں گے. ابھی GTO پورشن کے اندر کیا کیا ہوں گے، GTO پورشن کے اندر گروپ ڈسکشن. آپ نے گروپ ڈسکشن کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے کون سے پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کس طرح لینا ہے، آپ نے پہلے بولنا ہے یا نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے کس طریقے سے کرٹیسزم کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سمجھیں گے. اس طریقے سے لیکچر آپ نے کس طرح لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. گروپ پلاننگ آپ نے کس طریقے سے، اگر آپ کو ایک پلان دیا جائے تو اس کے اوپر آپ نے گروپ کے اندر کس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے، کمپلیٹ پلاننگ. اس کے علاوہ جس طرح آپ کی کمانڈ ٹاسک کے اوپر ہم نے ابھی آپ کو ڈیمو لیکچر دے دیا ہے ایک ٹاسک کے اوپر، اسی طریقے سے ہمارے فل کورس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی رہے گی کمانڈ ٹاسک سے ریلیٹڈ بھی. آبسٹیکل سے ریلیٹڈ بھی ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ آپ نے آبسٹیکلس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اس کے علاوہ پروگریسو گروپ ٹاسک آپ کا ہو گیا، ہاف اور فل گروپ ٹاسک آپ کے ہو گیا. تو یہ ساری آپ کو GTO پورشن کے لیکچرز کے اندر ملیں گے. نوٹس بھی آپ طریقے سے میوچل اسسمنٹ ہو گئے کہ میوچل اسسمنٹ آپ نے پھر لاسٹ میں اپنے گروپ ممبرس کو کس طریقے سے نمبرنگ دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو سمجھائیں گے. اس میں کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیا میتھڈ ہے اس کا. اس کے علاوہ ڈیموز بھی اس کے اوپر ہم آپ کو دیں گے، ماڈلز بھی آپ کو سالو کروائیں گے تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. سائیکالوجی پورشن کی بھی آپ کو لیکچرز ملیں گے جس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ کو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ آ جاتا ہے، آپ کی سینٹینس کمپلیشن آ جاتے ہیں، پکچر سٹوری، پوائنٹر سٹوری آ جاتی ہے. ایونٹ رائٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ آپ کے انیشیل انٹرویو میں بھی ابھی
शामिल हो चुका है, ठीक है। तो आपने किस तरीके से इवेंट लिखना है, इवेंट क्या होते हैं, जिस तरह आपको दिया जाता है हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो ये इवेंट्स होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसको ऐसे राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरिट डिमेरिट्स, आपने मेरिट डिमेरिट्स के अंदर कौन से बातों का ख्याल रखना है, कौन से मेरिट लिखने हैं, कौन से डिमेरिट लिखने हैं, खासकर डिमेरिट्स। इसके अलावा ओपीआई जो अभी न्यू टेस्ट आईसीएसबी में शामिल हो चुका है, तो इससे रिलेटेड भी हम आपको गाइडेंस देंगे। इसके अलावा इंटरव्यू के ऊपर भी आपको गाइडेंस मिलेंगे, डिप्टी और साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम आपको गाइडेंस देंगे, तो उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाती है, उसके लिए आपका बेस्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप कोर्स ले सकते हैं। हम आपको नोट्स का भी डेमो दे देंगे। बाकी ये डेमो लेक्चर है आपका कमांड टास्क के ऊपर, इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर भी हमने डेमो लेक्चर्स अपलोड कर लिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे कोर्स की कीमत 6000 है, ये लिमिटेड टाइम आप रहे, याद रखें। नॉर्मली हमारी इस कोर्स की फी 10,000, लेकिन अभी अगर कोई बंदा इस कोर्स को लेना चाहता है तो उसको सिर्फ 6000 में देंगे, नोट्स भी, ये लेक्चर्स भी, टीचर सपोर्ट भी, सब कुछ। और इंशाल्लाह ये आपकी आईसीएसबी के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बो होगा। इसमें आपकी सारी चीजें कवर होगी ए टू जेड, आपके साइकोलॉजी पोर्शन से लेकर आपकी जीटीओ पोर्शन तक और आपके इंटरव्यू के लिए से लेकर आपके ऑब्स्टिकल्स तक, आपकी सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी, ठीक। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।